अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनका से आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात हम पाकिस्तान से आए हुए मेहमान और तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी जो है उनसे करवा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मोना खान PTV में एंकर पर्सन रह चुकी हैं और प्रोग्राम रियल पाकिस्तानी करती रही हैं, रोज़ अखबार जहां में लिखती हैं। और इसके साथ हमारे साथ जो हैं मेजर इकराम साहब हैं, फ़ौज से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, रिटायर्ड हो चुके हैं और टर्की में तकरीबन पीछे 4 साल से आबाद हैं और टर्की और पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। तो आज आपसे इन दोनों की मुलाकात करवाते हैं और पाकिस्तानी सियासत पे ख़ास है, क्योंकि कभी हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासत पे काम नहीं किया, पाकिस्तानी सियासत पर गुफ्तगू नहीं की। आज हमारा मेन मकसद ये है कि पाकिस्तानी सियासत और तुर्की की सियासत में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान में क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कैसे होते हैं इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं सबसे पहले मोना खान से। मोना खान, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? तकरीबन स्विट्ज़रलैंड का, इंग्लैंड का और फ्रांस का और इटली का दौरा करने के बाद वापस पाकिस्तान जा रही हैं, तो आपको कैसा लगा है? पहले ये अपना ये बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा। एक तो हमेशा खुशी होती है कि जहाँ भी पाकिस्तान का झंडा नज़र आए, अल्हम्दुलिल्लाह देखें तुर्की के साथ पाकिस्तान का फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है। इसी बात पे मुझे खुशी होती है कि हम पाकिस्तानी हैं। और फिर आप जैसे लोग, अब मैं क्योंकि हमेशा जब भी आते हैं हम देखते हैं कि आप भी पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यहाँ पे भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के मुतालिक जानना चाहेंगे, इलेक्शन के मुतालिक जानना चाहेंगे। तो अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जिक्र करती चलूँ पाकिस्तानी अवाम का। इलेक्शन जो मौजूदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये भी देखें कि इस इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम क्या इलेक्शन का वोट कास्ट करने के लिए निकलती है या नहीं निकलती। एक तो हम बात करते हैं ना कि इलेक्शन तो होने ही है, फैब में इलेक्शन ही है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे जो सिचुएशन है, जो चीज़ें हैं, लोग जो है इलेक्शन से बददिल होते जा रहे हैं। क्या यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि जो हमारा वोट है उसको इज्जत दी जाती है? कि हम जिसको वोट कास्ट करते हैं क्या उसी को ही वोट मिलता है? अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। अगर हम पहले प्रीवियस इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमने तब्दीली का नारा तो सुना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें मायूसी हुई। तो जो पाकिस्तानी अवाम है, हम चेंज चाहते हैं, हम बेहतरीन तरीके से चेंज चाहते हैं, चाहे कोई भी हुकूमत हो। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत आए। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तानी अवाम को मैं करूँगी कि आप क्या उनको वो हक देंगे, क्या वो जिस पॉलिटिशियन को, क्योंकि जो ये भी सबको पहले से पता है कि मखलूत हुकूमत बननी है। तो यहाँ पे इस मखलूत हुकूमत में जो सवाल इंपॉर्टेंट उठता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो सवाल यहाँ पे कि आने वाले दिनों में हमारा वजीर आज़म कौन होगा। अब जो वजीर आज़म होगा, क्या उसको वो इख्तियारात मिलेंगे कि वो बेहतरीन तरीके से मुल्क चला सके। अच्छा मेजर इकराम साहब, आप तवील अरसे से 4 साल से टर्की में आबाद हैं। आपको पाकिस्तानी सियासत तुर्की की सियासत में क्या फ़र्क लगता है? क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे टर्की में, तुर्की में अमल दरामद हो रहा है? पाकिस्तान में ऐसी सियासत पर, ऐसी डेमोक्रेसी पर अमल दरामद हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो तुर्की से क्या हमें सबक सीखने की ज़रूरत है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्या है कि डेमोक्रेसी जिसको हम जमहूरियत बोलते हैं, उसकी एक प्री रिक्विजिट्स है। देखें, जब सब लोगों ने डिसाइड करना है एक गवर्नमेंट को या वोट देना है, तो उनके पास एक इक्वल किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हों, एजुकेशन लेवल हो। और उनकी अभी पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जो उम्मीदवार है वो किस पार्टी से है, क्या उनका मंशूर है, क्या उन लोगों ने करना है। तो डेमोक्रेसी इन टर्की तो बड़ी मेच्योर है। उसकी जो प्री रिक्विजिट एजुकेशन है यहाँ पे, आपको पता है 98% लोग पढ़े लिखे हैं। जी हाँ। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो तुर्की से उसका मुआवजा करना ज़रा मुश्किल है। बिकॉज़ एक सब्ज़ी फरोश है और आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स हैं, आपने PhD की हुई है, तो आप वोट देने से पहले सोचेंगे कि मैं अगर खान साहब को दे रहा हूँ तो उसका मंशूर क्या है, उसने करना क्या है। या अगर मैं नवाज शरीफ साहब को दे रहा हूँ तो उसका क्या एजेंडा है, वो करेगा क्या। तो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो मैं नहीं समझता हूँ कि आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी को कॉपी करके पाकिस्तान में उसको चलाएं और फिर एक्सपेक्ट करें कि जो लोग हैं वो आके आपको डिलीवर करेंगे। डिलीवर करने में खान साहब स्मार्ट बंदे हैं, खान साहब की पॉपुलैरिटी भी है, बट ही हैज़ बीन वेरी वीक एज अ प्राइम मिनिस्टर, ऑल्दो ही स्क्रूड द कंट्री। लेकिन उनकी जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं या उनकी अपनी जो खूबियां हैं वो क्रिकेट में तो ठीक है, हैंडसम भी है, सारा कुछ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए हैंडसम होना या क्रिकेट में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। उसको रिलेशन चाहिए बिटवीन द नेशन। क्या रिलेशन है कंट्री में, इकोनॉमिक मैंने ग्रोथ कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो ये
ساری چیزیں ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جو ابھی ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور فنڈ کے اوپر اچھے لوگوں نے جو کریکٹر والے لوگ ہیں لگائے ہیں, تو کچھ عرصے کے لیے اس کو ٹرائی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ڈیموکریسی ہم نے ویسٹ سے کاپی کی ہے یا دوسری کنٹری سے کاپی کی ہے, تو وہ اس کا خمیازہ ہم نے دیکھ لیا ہے, وہ تو ابھی تک سکسیزفل نہیں ہے. لیکن جو ابھی سسٹم چل رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگر تھوڑا عرصہ اور چلنے دیں تو اس سے ڈیلیور ہو رہا ہے. بڑے بورڈ سٹیپ لیے ہیں آپ, بلوچستان میں دیکھیں انہوں نے بارڈر بند کیا ہے, افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں. اس کے بعد ڈالر جو ہے اس کے کریک ڈاؤن کیا ہے. ہاں وہ ہوتا یہ ہے سر کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کے ایم پی ایز جو ایم ایل ایز ہیں وہ یہ سارے کرائم کو سپروائز وہی کرتے ہیں, انہی کے انڈر سارے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کسی اپنے ہی ایم این اے کو, اپنے منسٹر کو, اپنے ممبر کو ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مونا یہ بتائیے, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکی میں پارلیمنٹری سسٹم تھا, اب صدارتی پارلیمنٹری سسٹم تھا تو پاکستان کی طرح کے حالات تھے, یعنی روز حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں, ایم این ایز وغیرہ گڑبڑ کرتے رہے ہیں, یہاں پہ بھی دھاندلی ہوتی رہی ہے, بدعنوانی عروج پہ تھی, کوئی حکومت 6 مہینے چلی ہے, کوئی 4 مہینے چلی ہے, یہ پاکستان والا سسٹم چلتا رہا ہے. لیکن اب ایردوان نے جو ہے وہ سسٹم چینج کر کے رکھ دیا ہے, وہ اب صدارتی نظام ہے. کیا پاکستان میں بھی صدارتی نظام کا انٹروڈیوس کروایا جا سکے تاکہ ایک بندہ جو سب کچھ اس کے ہاتھ میں, اور بیوروکریسی سے پڑھے لکھے لوگوں کو بجائے ایم این اے کو وہ یہاں وہ آگے لایا جائے تاکہ پاکستان ترقی تو کر سکے, پاکستان آگے تو بڑھ سکے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم چاہے صدارتی نظام کی بات کریں یا دوسرے نظام کی بات کریں, جمہوری پہیہ چلتا رہنا چاہیے, دونوں میں ایک ہی عمل ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے اردگان کی بات کی, یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ جب جمہوریت پہ اٹیک کیا گیا تو کیسے عوام کھڑی ہو گئی. تو یہ جو چیزیں, یہ اویئرنیس, کیونکہ میجر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی, عوام کا جو رول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنا فیوچر. اور جب میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو پاکستان پہ آپ ایک پوائنٹ کو ہم ذرا یہاں مس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم انفارچونیٹلی پاکستان کے, میں تو جب ٹریولنگ کرتی ہوں میں تو ہر جگہ انتہا پسندی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ دیکھتی ہوں. بالکل صحیح. ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا, ہمیں بہت ساری چیزوں کا, میں بھی ابھی لرننگ میں ہوں, میں بہت ساری چیزیں سیکھتی ہوں کہ بھائی یہ چیز بہتر ہے میرے ملک کی, یہ نہیں. تو جو انتہا پسندی والا جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ پلیز ہمیں اس سے باہر سوچ کے نکلنا, مطلب سوچ کو اپنی چینج کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ ہم تحریک لبیک کو مس کر رہے ہیں, کیونکہ تحریک لبیک ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آئی اور اس نے اپنی سیٹس لے لی. یو نیور نو, ہم یہاں پہ کچھ اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا ہو کہ اس صدارتی نظام ہو یا دوسرا وزیر اعظم کے متعلق ہم بات کریں, وہاں پہ کوئی اور جو ہے آپ انقلاب یا چینج دیکھیں. تو ہمیں اس چیز کو سب سے, اس الیکشن میں اس چیز کو, میں یہ نہیں کہہ رہی I'm against of any party, بٹ ہمیں اپنی چیز کو صحیح ڈیسیجن لینا ہے. تو ہمیں وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ والا ایلیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات کہ آپ نے کہا کہ ہم نے ایک جو چیز پاکستان کی, میں اچھی چیز یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ اوکے نظام ہم کوئی بھی بات ہو, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری جتنی بھی موجودہ حکومتیں آئی ہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا 5 سال آپ اپنے دور میں نہیں مکمل کرتے تھے, لیکن ہم نے یہ بھی اچھا چینج دیکھا کہ ایٹ لیسٹ کوئی بات نہیں کہ 5 سال جو بھی گورنمنٹ آتی ہے انہوں نے اپنے مکمل کیا. پھر یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, کیا پتہ نیکسٹ جو ہے پریزیڈینشیل کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز سوال یہ ہوتی ہے اختیارات. ہمارے پالیٹیشینس کے پاس اختیارات ہو ڈیسیشن میکنگ کے لیے, کیونکہ ہم کوئی ایک جگہ پہ نہیں رہتے. اب انٹرنیشنل لابنگ ہوتی ہے, دنیا کے ساتھ ہمارے کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کی جانب دیکھتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, ڈیسیشنز کیا لے رہے ہیں. تو ہمارے پالیٹیشینس کو, ہمارے حکمران کو وہ آزادی دی جائے گی ڈیسیشنز کی, وہ کانفیڈنس دیا جائے گا, تو میرے خیال سے کوئی بھی نظام ہو وہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. اچھا میرے ساتھ چونکہ آپ فوج سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یہ میں پوچھنا چاہوں گا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا ایردوان سے پہلے فوج نے مکمل کنٹرول, جسے کہتے ہیں کہ ایون جو ہے اخبارات میں کالم لکھنا ہو, کچھ سب بغیر سینسر کے کچھ بھی شائع نہیں ہو سکتا. کچھ چینجنگز کرنی ہو, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ لگانا ہو, کچھ کرنا ہو, فوج کی اجازت کے بغیر کبھی بھی کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن ایردوان نے پہلے 5 سال فوج کو ہاتھ نہیں لگایا, پہلے ترقی دی, پہلے سارا کام کیا, اکانومی مضبوط کی, ترکی کی جو ہے دنیا کے پہلے 20 ممالک کی صف میں لے کے آیا. اس کے بعد اس نے فوج کو ہاتھ لگایا. فوج میں اب جو ہے فوج جو ہے ترکی میں مکمل طور پر جو ڈیفنس منسٹر اور پریزیڈنٹ کے انڈر کنٹرول ہے. یعنی کوئی اب چیف آف جنرل اسٹاف کا کبھی بھی آپ نام بھی نہیں سنیں گے, بلکہ آپ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ چیف آف جنرل اسٹاف کون, آرمی کے چیف کون ہے. کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا فوج, کیونکہ ہر معاملات میں فوج کے بغیر کچھ چلتا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ کب ایسے ہو سکتا ہے, کب یہ پاکستان میں بھی ترکی کی طرح حالات بہتر ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اردگان صاحب نے ایک پروسیس کے تھرو فوج کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا.
اور پاکستان میں فوج نے خود موقع دیا تھا خان صاحب کو، فوج نے خود خان صاحب کو موقع دیا فوج تھا. پاکستان میں ہر دفعہ نہیں سر، نواز میں شریف کو بھی تھوڑا سا موقع میں دیا. فیکٹ پہ آتا ہوں نا، 1+1 اوکے ٹھیک ہے. 2. تو خان صاحب کو موقع فوج نے دیا تھا کہ آپ فری ہینڈ لے کے کریں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. رزلٹ کیا ہوا؟ بزدار صاحب آگے پنجاب میں، اس کے بعد جو اقلامی کا بیڑا غرق ہوا، سارا کچھ ہوا. تو یہ پاسبل ہے پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے، کیونکہ سارے میرے ساتھ کے ابھی لوگ کور کمانڈرز بھی ہیں، سی او ایس بھی میرے ساتھ کے ہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج میں پاکستان کی فوج کو یہ کبھی پرابلم نہیں ہوگا کہ ایک آنیسٹ بندہ آئے اور وہ پاکستان کو لیڈ کرے اور پاکستانی فوج اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب جب آئے تو فوج کو یہی لگا تھا، بلکہ مجھے بھی یہ لگا تھا، میں نے خان صاحب کو ووٹ بھی دیا تھا، ہم سب کو یہی لگا تھا کہ خان صاحب ایک بڑے اچھے لیڈر ہیں اور یہ پاکستان کو لیڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد جو چیزیں ڈیولپ ہوئی، فوج کو بھی ڈاؤٹ ہوا، ہمیں بھی ڈاؤٹ ہوا، اور آج مجھے آپ کہیں گے تو میں آف کورس کبھی بھی خان صاحب کی طرف دوبارہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. تو پاکستانی فوج میں کہتا ہوں کہ ترکی سے زیادہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ بالکل کسی بھی لیڈر کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باجوہ صاحب نے کیسے خان صاحب کو سلوٹ کرتے تھے، ٹوپی پہن کے پہنتے تھے. انہوں نے کہا سر آپ لیڈر ہیں، آپ بتائیے. خان صاحب نے کہا کہ میں فیض حمید کو آئی ایس آئی سے ٹرانسفر نہیں کرتا ہوں. وہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے کہا جی میری تو ریکمنڈیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جانا چاہیے، اس کا ٹائم ہو گیا ہے. خان صاحب نے کہا نہیں. تو فوج نے پش نہیں کیا، حالانکہ فوج کے لیے تو یہ ساری چیزیں میرے خیال منٹو کا کھیل ہوتا ہے نا، کام کرنا. آپ کو پتہ ہے یہ فوج کے پاس تو پاور ہے، لیکن فوج نے پورا ساتھ دیا ہے، چیز نہیں چلی. جو بھی ابھی آتا ہے پرائم منسٹر، اس کو یہ چاہیے ڈیلیور کرے، فوج کو اعتماد میں لے کے دیکھیے آپ جو کام کر رہے تھے، بیک اینڈ پہ سپورٹ کر رہے تھے، میں اسے بہتر کر سکتا ہوں، میرے پاس ایک اچھی ٹیم ہے، ہم ملک کو مل کے چلا سکتے ہیں. سر میں تو فوج میں بڑا عرصہ گزارا ہے، مجھے فوج کے بارے میں ان آؤٹ کا پتہ ہے. ہماری فوج ترکی کی فوج سے بہت بہتر ہے. ہماری فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے. ہماری فوج کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا سر، ہماری فوج کا ملک کا انٹرسٹ ہے. اچھا یہاں پہ لیکن میں لیکن ایک آپ بات کو کرنا چاہوں گی. میں بھی ایک بات کرنا چاہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں 2016 میں کو جو آیا تھا فوج کے خلاف، فوج نے جو اردوان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں میرا خیال دنیا میں جتنی عزت فوج ترکی نیشنلزم کے طور پر ترک کرتے ہیں، دنیا میں ایسی مثال. اس کے باوجود یعنی فوج نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی گرفت رکھنی چاہیے ہمیشہ جو ہے حکومت پر. اس کے باوجود عوام جو ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا عوام نکل بھی آئے، سب کچھ کیے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اگر کوئی شہید، ایک شہید بھی ہو جائے، سپاہی بھی شہید ہو جاتا ہے تو فوری طور پر ترکی میں اب دیکھتے پورا ملک جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. فوج کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. اس کا جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بھی ممکن ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ میرا جو لیڈر ہے مجھے اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. مجھے یہ لگے کہ یہ اس کو ہم نے ایک جاب دی ہے نا سر. میں نے خان صاحب کو ووٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں دیا، میں نے خان صاحب کو ووٹ 3 شادیاں کرنے کے لیے نہیں دیا، میں نے خان صاحب کو ووٹ اچھے چپل پہننے کے لیے نہیں دیا. میں نے دیا کہ ایجوکیشن چاہیے مجھے، ہاسپٹل چاہیے، میرے گاؤں میں اسکول ہونا چاہیے، روڈ آنی چاہیے، میرے گاؤں میں گیس نہیں آنی چاہیے نا سر. تو اگر مجھے یہ فیل ہو کہ میرے لیڈر نے ہمارے لیے کام کیا ہے، ہر بندے کی جاب ہوتی ہے نا بالکل سر. صحیح کہا. لیکن سر اچھا کرکٹر، اچھا پرائم منسٹر نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوا نا سر. تو اگر مجھے یہ فیل ہو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے، اور مجھے یہ فیل ہو کہ ہماری جو فوج ہے وہ صحیح نہیں کر رہی، تو میرے خیال میں میرے جیسے کافی سارے لوگ ہیں جو اس خان صاحب کو سپورٹ کریں گے یا کسی بھی لیڈر کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہمیں انفارچونیٹلی جس کے پیچھے ہم جاتے ہیں وہی ہماری عوام کو دھوکہ دیتا ہے، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ عوام یہ کہتی ہے کہ جی فوج کو پلیز اب آپ ہماری ہیلپ کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر آپ کی ایک گورنمنٹ آ گئی اور فوج اگر آپ کی سپورٹ نہیں کرتی اور وہ گورنمنٹ کرپشن میں یا ملک اکنامک کا بیڑا غرق کرتی ہے، تو آپ کو چائس نہیں بچتا ہے فوج کے علاوہ. تو عوام بھی جو ہے وہ ہمیشہ بیچ میں ڈینٹس آتے ہیں، لیکن عوام بھی ہمیشہ فوج سے توقعات رکھتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ایسی اگینسٹ دی کنٹری جا رہی ہے، اگینسٹ دی اکنامی جا رہی ہے، یا ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو اس میں ہماری ہیلپ کریں. تو بات تو سر پاسبل ہے. ہماری بھی جو لوگ ہیں پاکستانی وہ بھی میرے خیال میں سمجھدار ہیں. اتنا تو انہیں سمجھ ہے
کہ اگر یہ ہمارا لیڈر جو ہے اگر وہ صحیح ہے اور دوسری اگر کوئی اور اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ادارہ غلط ہے تو سپورٹ کریں گے. بٹ سر ڈلیور کرنے کے لیے تو ایک اردوغان صاحب کی طرح ہو نا سر, کہاں سے اکانومی اٹھا کے کہاں پہ لے کے گئے. یہ میں یہی جی کہہ سر. رہا. تو آپ مونا, ہاں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ فوج کے متعلق نو ڈاؤٹ ہم سب اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے. یہ بات نہ صرف پاکستان, دنیا بھر میں یہی ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ حکومت آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر ہی آتی ہے, کیونکہ ایک ملک چلانا پڑتا ہے. میں ابھی جو بائیڈن کی بات کرتی ہوں, یو فیل لائک وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا وہ ملک چلا رہے ہیں؟ تو ان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے تو دیٹس فائن, کیونکہ اوبویسلی بات ہے سارے اداروں کو مل کے چلنا چاہیے. لیکن ایک جو چیز, ایک جو ٹرینڈ نکلا ہوا ہے, اس کو پلیز ختم ہونا چاہیے, ایکسٹینشن والا. چاہے وہ ہماری گورنمنٹ کی جانب سے ہو, چاہے ہمارے پرائم منسٹر بولیں, چاہے وہ فوج کے ادارہ, ختم کریں ایکسٹینشن کو. پتہ ہے ایک بندے کی ریٹائرمنٹ ہے, وہ گھر جائے, کیونکہ اس سے بہتر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آنا چاہیے. یہ اب ٹرینڈ بن گیا کہ نہیں, یہ ختم ہو گیا جی ایکسٹینشن. کیوں ایکسٹینشن؟ کیونکہ اس سے بہترین آفیسرز ہمارے پاس موجود ہیں. جب یہ چیز اٹھتی ہے تو 10 سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی کیا ہماری فوج کے ایسے افسران نہیں ہیں, کہ ایسے لوگ نہیں, ہم لوگوں نے اپنے ایسے لیڈر نہیں تیار کیے. تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑا سا نیگیٹو پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ وی لو آر فورسز. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اردگان کی بھی بات کرتی چلوں کہ یہاں پہ بھی آپ نے حالیہ الیکشن تھے, بڑا ٹف ٹائم رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بھی اپنے حقوق اویئرنیس ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے. جو ہمارے پہلے جو پریزیڈنٹ اردگان یہ انہوں نے کیا آگے کیا کریں گے, تو ان کو بھی مشکل ٹائم ملا. پھر جو آگے ان کو بھی پتا ہے کہ اب جو ہے اگر اس سال انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو نیکسٹ ایئر پھر وہ کہیں پہ موجود نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ عوام کو سوچ, عوام کو عزت دینی چاہیے. ووٹ سے پہلے عوام کو عزت دیں, وہ اویئرنیس دیں. یہ چیز بہت ضروری ہے. اگر یہ جو چند چیزیں ہیں اپنے ملک میں الیکشن میں اب الیکشن کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ سب ڈیسائیڈڈ ہمیں پتہ ہے, لیکن وہاں پہ کچھ عزت عوام کو دے دینی چاہیے تاکہ انہیں لگے کہ نہیں وہ بھی کچھ اپنی رائے رکھتے ہیں اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا, میں جیسے آپ کی طرف آؤں گا, یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے وہاں, اس کے بعد جو ہے ایک کیپٹن صاحب, میجر صاحب پہ جو کورٹ مارشل ہوا ہے باہر, وہ حالانکہ پاکستان میں نہیں تھے, اس کے بعد جو ہے کورٹ مارشل باہر بیٹھے ہوئے. آپ کے خیال میں یہ کورٹ مارشل جو ہے وہ ان کا صحیح ہے, ہونا چاہیے؟ اور جو عوام سویلین ہے ان کا بھی کورٹ مارشل ویسے تو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا, وہ نہیں چل سکتے کیس جو ہے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر یہ میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی, یہ سر جو کام یہ جو کر رہے ہیں اور جو لینگویج وہ یوز کر رہے ہیں ملک کے خلاف, اداروں کے خلاف, تو میرے خیال میں وہ برا نہیں ہے, بہت برا ہے. اٹ از ریئلی ویری بیڈ, ابیوزنگ پیپل. اور وہ بھی باہر بیٹھ کے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یو کے میں بیٹھا ہوا ہے. تو فوج نے بہت اچھا کیا ہے, کورٹ مارشل کیا ہے, ان کو سزائیں دی ہیں تاکہ دوسرے لوگوں پہ آئے. سر میں تھوڑا سا پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا وہ ٹک ٹاک میں ڈالا, میں نے کہا جی اٹ از آئی ریئلی اپریشیٹ آرمی, کہ آرمی نے ایکشن لیا اور ان کو جو سزا ملی ہے ایز پر دا لا. تو اس کے نیچے میں دیکھ رہا تھا کوئی آدھے گھنٹے میں کوئی 200 بندہ مجھے گالی دے کے نکل گیا. سر بات یہ ہے کہ مطلب ایسی جو عوام ہے, جس طریقے سے عوام کا ریئیکشن ہے, تو اس میں ہم لوگوں کا اپنا وہ نہیں رویہ کہ ہم وہ کر رہے ہیں کہ کورٹ کے خلاف جو ہے ایک خاص, ہم لوگ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں نا. ہمارا لیڈر کھڑا ہو کر تو مولانا ڈیزل, او شہباز ککڑی, او ڈاکو, وہ کیا کہتے ہیں ڈرٹی ہیری. تو پھر ہمارے جو عوام ہے نا سر, وہ ایک لیڈر نے گالی 10% دی, ہم 90% کرتے ہیں. تو ہم نے ان کا کلچر ڈیولپ کر دیا ہے کہ گالی گلوچ کا. ابھی آپ سمجھیں کہ میں وہ 20 یا 30 بندوں کو دوبارہ گالی دوں, کوئی مجھے ایک بڑا برا لفظ بولتا ہے تو میں کیا کروں گا سر. سو آئی لیفٹ دا پلیس. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے میں جو ڈیسنسی ہے وہ خان صاحب نے ختم کر دی. کہ اس میں سوشل تلنگا بازی, سنیے نا سر, تلنگا بازی کا کلچر خان صاحب نے انٹروڈیوس کروایا. میں سر کوئی نون لیگ کا بندہ نہیں ہوں, نہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں. میں کوشچن کر رہا ہوں کہ ہماری جو احترام سوسائٹی میں تھا, ہماری سوسائٹی میں جو عزت تھی اداروں کی, سپریم کورٹ کی, دوسرے اداروں کی, وہ خان صاحب نے تلنگا بازی سے ختم کی ہے. خان صاحب نے ٹوٹلی تلنگا بازی کو فروغ دی ہے, وچ از بیسیکلی آج اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ آج ہر بندے کی جو عزت ہے وہ محفوظ نہیں. عزت محفوظ سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو رسپیکٹ نہیں ہے, ریگارڈ نہیں ہے سر. کہیں کوئی بھی جا رہا ہو, جو اس کو سزائیں ملی ہیں یہ ملنا بھی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکشن رائٹ کر کے پاکستان میں لانا چاہیے, اور دے شوڈ بی ایبل ٹو سرو دیئر پنشمنٹس. 14 سال کی ہے جو بھی ہے, تو فوج نے بہت اچھا کیا, کرنا چاہیے. اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, فوج شوڈ ٹیک ایکشن. تو وہ تو سر میرے خیال میں کافی بہتر ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں, جیسے وہ خان صاحب کے دور میں
کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پولیس نے پکڑا ہے یا دوسرے لوگوں نے پکڑا ہے اور ہمیں جو تشدد کا نشانہ بنایا. تو سر کیا ہے کہ پھر یہ ہے کہ ایک طرف سے گالی گلوچ ہوگی تو جب پولیس والے یہ ادارے پکڑیں گے تو وہ پھر اس کو کچھ کاؤنٹر تو کریں گے نا سر. تو ہمارا یہ ہے کہ ہر سائڈ پہ پرابلم ہو رہی ہے. تشدد بھی جائز نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. گالی گلوچ بھی جائز نہیں ہے. تو اگر معاشرے میں اتنی زیادہ ڈسپریشن یا اتنی زیادہ وہ آ گئی ہے, گالی گلوچ کا جو کلچر آ گیا ہے, تو پھر تو لوگ آپس میں جو ہے وہ ہوں گے نا سر. پھر تو میرے خیال میں ہمارے لیے ذرا بچنا مشکل ہے نا سر. اچھا مونا, آپ کیونکہ پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر رکھتی ہیں, آپ کو 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے یہ صاف شفاف الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں, صاف شفاف والا ورڈ آپ پلیز ہٹا دیجیے گا. 8 فروری کو الیکشن ہونا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل دنیا میں رہتے ہیں. آئی ایم ایف جیسے کئی ایسے ادارے ہیں جن سے آپ نے قرضہ لینا, ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے, تو آپ کو یہ بتانا ہے دنیا کو کہ جمہوری عمل ہے وہ آگے ہونا ہی ہونا ہے. الیکشن ہوں گے, اب الیکشن کے بعد سلیکشن ہونی ہے, واقعی الیکشن ہونے ہیں, یہ تو اس پہ زیادہ تر آپ بھی ایک اپنی ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے اور لیٹس سی. لیکن ہم بھی پھر بھی بڑی ہوپ فل ہیں کہ آگے والے دنوں میں ہم ایک اچھا پرائم منسٹر دیکھ سکیں جو کھل کر آزادانہ فیصلے کر سکیں اور دنیا کے ساتھ چل سکے. کوئی بات نہیں, ہماری پچھلی جو جتنی بھی حکومتیں غلطیاں کرتے ہیں سیکھتے ہیں, لیکن یہ ملک ہمارا ہی ہے اور اس میں سے ہم سب نے اسی میں سے ہم لیڈر نکالیں گے اور اسی میں سے کریں گے. ہم نا امیدی والی باتیں نہیں کرتے, اور الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ اچھا, آپ سے اسی سے میں ایک ضمنی سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سروے آ رہے ہیں وہ سروے آپ جب دیکھتی ہیں, حالانکہ اس وقت نگران حکومت ہے, اس کے باوجود جو ہے کلپ ہے, پی او ہے, جتنے بھی سروے آ رہے ہیں وہ صرف یہی بتا رہے ہیں کہ 80% کے قریب, بلکہ لیٹسٹ جو آیا ہے وہ 85% بتا رہے ہیں. یعنی جب سے عمران خان کی ایکچولی ویلیو جو ہے جیل میں گئے ہیں اس کے ووٹ جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ 80 پر اتنے ووٹ مل جائیں گے اس کو؟ میں بیجر صاحب کی بہت ساری چیزوں سے اتفاق کروں گی, کیونکہ میں نے کہا نا ایکسٹریمسٹ قوم ہے. ہم کسی سے محبت کریں گے نا بہت زیادہ, کوئی لمٹس ہی نہیں ہے نا. آپ نے پھر اس کی غلط اچھی کوئی بات ہی نہیں دیکھنی ہے, چاہے وہ کسی بھی ہو, چاہے وہ کسی وہ ہاکی ہو, کرکٹ ہو, کچھ بھی ہو. تو ہم ہیں ایز بینگ اے نیشن, ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہوں گے اس میں عمران خان صاحب کہیں نظر نہیں آئیں گے. اچھا, یہ آپ کو یہ بالکل ہے, اس کی بات ہے. دیکھیے پھر وہ آپ کو پتہ, پھر اگر الیکشن میں عمران خان نہیں ہوگا پھر آئندہ جو پرابلم نہیں حکومت مخلوط حکومت بننی ہے, اور آگے جو پیپلز لیکن پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ پھر اگر نگران حکومت تو نہیں, اس وقت جو فوج پیچھے ہے, اور نگران حکومت جب نئی حکومت آئے گی پھر سویلین حکومت ہوگی, اور سویلین حکومت میں پھر وہ ہلہ گلہ نہ شروع ہو جائے. اس بارے میں ان سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ فوج میں رہ چکے ہیں, فوج کو اچھی طرح جانتے ہیں, کہ آپ کے خیال میں اگر آتی ہے مخلوط حکومت آتی ہے, نواز شریف, پیپل پارٹی, پی ڈی ایم جو جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں, لیکن تحریک انصاف نہیں ہوتی وہاں, تو وہ حکومت چل سکے گی؟ سر پہلی بات ہے کہ وی ہیو ٹو بی لٹل مور پروفیشنل. حکومت کس لیے ہوتی ہے سر؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نا سر. اگر چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں, پٹرول اپنی جگہ پہ رک جائے, ڈالر پہ تھوڑا سا فرق آ جائے, تو لوگ کیوں نہیں کریں گے سر؟ ابھی لوگوں کو کیا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہو پی ڈی ایم کی جو پچھلی حکومت تھی وہ قیمتیں جو ہیں پٹرول سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک گئی, اسی لیے وہ حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے. حالانکہ نواز شریف کے دور میں ایسا نہیں ہوا, لیکن پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی اس میں قیمتیں جو ہے بہت اوپر گئی. وہ تو بات ہم کر رہے ہیں نا, جو آگے گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو بیچ میں اس لیے ہوا کہ وہ گورنمنٹ کسی کے پاس نہیں تھی. وہ جو ہوا انسیڈنٹ سمجھ لیں کہ بیچ میں انہوں نے کچھ ایم این ایز کو توڑ کے تو نو کانفیڈنس کا ووٹ ہو گیا. خان صاحب جو رن میں تھے نکل گئے, جو دوسرے لوگ آئے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, اور پاکستانی سیاستدان پیسے بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہمارے کیسز سے نکال لو, پیسہ نکال لو, جو ان کی کرپشن ہے وہ لوگوں نے کی ہے. لیکن جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے پیچھے ایک پورے کا پورا ادارہ ہے, اور آج کل جو اس کے اوپر سپرویژن ہے وہ بڑی گہری رہے گی. کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے ادارے ہیں وہ کسی کو بھی فری ہینڈ دیں گے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. وہ کرنا چاہے گا, جو اچھا ہوگا وہ کرے گا, اور جو برا ہوگا اس کو روکیں گے. کیونکہ ہمارے پاس جو پاسٹ میں رہا ہے نا سر, ہسٹری رہی ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر 3-4 سال ایک بندہ رہ گیا اور اس نے ملک کو ریورس گیئر پہ ڈال دیا, تو وہ جو ریورس گیئر ہے وہ 3 سال کا اگلے 30 سال پہ بھی وہ لائن پہ نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پریورٹی ابھی ہے وہ سیکیورٹی ہے, اکنامک ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہے, اور پھر یہ ہے کہ سر یہ جو دھرنے کی سیاست ہے, گالی گلوچ کی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے لاز کافی ٹف بن گئے ہیں, اور بڑا اچھا ہوا ہے کہ لوگ تھوڑا عزت دار لوگ باہر نکل سکتے ہیں.
ورنہ صاحب نکلیں گے باہر لوگ آپ کو گالی دینا شروع ہو جائیں, آپ نکلیں گے ذرا سی بات پہ لوگ لڑنا شروع ہو جائیں, تو پھر آپ پاکستان میں رہیں گے نہیں نا سر. یہ تو صحیح میرے ہے. خیال میں جو ابھی فوکس ہوگا وہ ڈیلیور کرنے پہ ہوگا, پالیسیز پہ ہوگا. یہ آزادی, حقیقی آزادی, تبدیلی, یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ابھی لوگوں میں جو ایک اسپیسیفک طبقہ, اس کے علاوہ لوگوں میں یہ بھی چیزیں جو ہے وہ میچور ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک پرائم منسٹر سے ہمیں اسپیسیفک جاب چاہیے جو اس کو کرنی چاہیے, اور کوئی بھی آتا ہے ابھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اور جیسے وہ کہہ رہی ہیں, بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ شاید خان صاحب آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نہ وہ آ رہے ہیں, ان کو آنا چاہیے جو انہیں بیڑا غرق کیا ہے. اور جو بھی آئے گا اس کو اگر تھوڑا سا سپورٹ ملے سب اداروں کی, اور جو مل رہی ہے ابھی تک, اسٹیبلشمنٹ ہے, کورٹ ہے, دوسرے لوگ ہیں, تو میرے خیال میں وہ ڈیلیور کر سکیں گے. سر دیکھیے, کوئی بھی اگر گورنمنٹ آتی ہے اس کے بیک سائڈ پہ یا بیک اینڈ پہ یا اس کی سپورٹ پہ ادارے نہیں ہیں, کورٹس نہیں ہیں, دوسری ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں, تو اس کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل ہوگا. لیکن ابھی اس ٹائم پہ جو بھی آئے گا مجھے لگتا ہے کہ سب ادارے اور جتنے بھی گورنمنٹ کے پارٹس ہیں ان لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ سب نے مل کے تھوڑا سا اکانومی کو سیٹ کرنا, ورنہ پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے, اور اگر اس کو ابھی سیٹ نہ کیا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ بات میں اپنی ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو چیز یہ کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا 100 دنوں میں وہ تبدیلی لیں گے, 100 ایئرس کی بات کی تھی. تو میرے سینیٹر فیصل صاحب مجھے ملے, میں نے کہا یہ 100 دن والی کیا کہانی, کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے عوام کو جو ہے بتانا پڑتا ہے, کچھ نہیں ہوتا 100 ایئرس. پھر یہاں پہ ہم ایک اچھی بات بھی کرتے ہیں کہ اس میں 2-3 چیزیں عمران خان صاحب کے متعلق. ایک تو جب کووڈ میں جب بہت برا ٹائم تھا, دنیا رو رہی تھی, خان صاحب کے کچھ اچھے ڈیسیجنس تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ جس نے بھی کیا تھا, جو ڈیسیجن لیے تھے وہ بڑے اچھے رہے, کیونکہ لوگ کہتے تھے آپ جی گھروں میں بند ہو جاؤ, کہتے نہیں گھروں میں نہیں رہے, کیونہ سندھ گورنمنٹ کا الگ ڈیسیجن تھا, فیڈرل کا الگ تھا, بہت بہتر حالات رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ انسان اس کووڈ میں اگر چاہتے تو بہت برے حال ہم کر سکتے تھے, لیکن اس سے ہم اچھی چیزوں سے نکلے. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو اب بات کی نا حقیقی آزادی, امید, یہ وہ دس از آل ربش. قائد اعظم نے ایک آزادی دلانی تھی, وہ ہمیں مل گئی ہے. بس اس قوم کو, اس ملک کو اب کھڑا کرنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. ورنہ ادروائز جو ہے نا, یہی بات ہے کہ ہم پاکستان میں تو رہیں گے, لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل کیا ہوگا, ہم کس حالات میں رہیں گے, کن چیزوں میں رہیں گے. اچھا ایک اور بھی چیز میں آپ کو کر دوں گی. آپ کی بات تھی, انہوں نے کہا کہ اب جو حکومت آئے گی وہ سب ایک پیج پہ ہوں گے. آپ عمران خان صاحب کی ساری اسٹیٹمنٹس نکالیں جو 6 سپٹمبر پہ جو تھے, جو انٹرنیشنل ایونٹس تھے, ان کا ایک ہی کہنا تھا, کیونکہ پی ایم ایل میاں نواز شریف صاحب کے بہت اختلافات تھے جب الیکشن ہو رہے تھے, چیزیں تھے. تو جیسے عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے شیروانی پہنی, انہوں نے کہا آج دیکھیں آج سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں, ہماری جوڈیشنری دیکھ لیں, اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ دیکھ لیں. تو وہ تو چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ابھی نئی حکومت آئے گی, انہوں نے یہ بات کرنا ہے, لیکن وہاں پہ کانفلکٹس ہوتے ہیں جب آپ اپنی چیزیں کرنے لگتے ہیں, جب آپ اکارڈنگ ٹو سیٹنگز اور چیزوں سے اٹھتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کرتے ہیں. جہاں سے ایک چیز پوچھنا چاہوں, ایکچولی دیکھا جائے ترکیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بنیادی بلدیاتی ادارے ہیں وہ بڑا جمہوریت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہم اپریل میں یہاں پہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں بلدیاتی اداروں کا نام و نشان تک نہیں ہے. کوئی کسی کو کوئی رائٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, کہیں پہ نہ میئر ہے, نہ کچھ, نہ ایسے ووٹ پر, کہ پاکستان میں اس طرح کوئی توجہ نہیں تھی. جیسے کہ آپ بیس جو ہے پہلے بیس اچھی طرح بنائے, بلدیاتی ادارے بنائے, اچھی طرح بنائے, اس پہ چلنے چاہیے مستقل طور پر, ورنہ حالات جو ہے کبھی بھی قابو میں نہیں رہیں. تو اس طرح آپ بلدیاتی اداروں کی طرف کیوں حکومت ڈاکٹر صاحب توجہ نہیں میں دیتی؟ زیادہ دور نہیں جاتی, میں کراچی کی بات کرتی ہوں. کراچی بزنس ہب ہے, بہت بڑا ہے, اس کی آبادی بہت زیادہ ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن کی ابھی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ جی آج ہو رہے ہیں, کل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. جب تک نہیں ہو رہے, میں مرتضی وہاب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جب تک نہیں ہونے تھے, جب تک مرتضی وہاب صاحب نے میاں نہیں بننا تھا. تو کچھ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. اب آج کل کی ڈیٹس جو ہے عوام بڑی کنفیوژن کا شکار ہوئی, اور پھر اس چیز سے جب انسان عوام کو خود کنفیوژن میں ڈال دینا, تو پھر آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آگے وہ جو ہے میئر نے کیا کرنا ہے. مرتضی وہاب صاحب بہت اچھا کام کریں, ہمارے سامنے کی باتیں الیکشنز ہوئے, لیکن جس طرح سے ہوئے ہیں نا, وہ ایک مذاق, وہ عمل ہی بڑا مذاق تھا. اچھا اب میئر آ گیا, ٹھیک ہے, فائن, کوئی بھی مسئلہ تھی, دھاندلی ہوئی, چیزیں ہوئی, لیکن اب وہ چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے. کراچی کا, میں کراچی کا اس لیے ذکر میں کراچی میں رہتی ہوں, اس کا جو حال ہے ابھی بھی کچھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو مال والا ہوا ہے, ابھی تک ہم اداروں کو کر رہے ہیں, یہ اس نے کیا, یہ اس نے کیا. آپ اس چیز سے نکلیں, کسی کی کیجولٹی ہو چکی ہے, جان جا چکی ہے, کوئی اون نہیں کرتا. آپ میئر تو ہے نا مرتضی وہاب صاحب, آپ کریں جو بھی ہے, کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہو, لیکن اون کریں. اب ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ترکی میں اس وقت 81 کے قریب صوبے ہیں. جی جی. پاکستان میں
4 صوبے ہیں, لیکن پاکستان میں صوبے جتنی بھی حکومتیں آتی جو کچھ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں پنجاب کے عوام, پنجاب کھا گیا, پنجاب سارا کوئی, پنجاب ہی حاکم, پنجاب ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ ترکی کی طرح صوبے جو ہیں چھوٹے شہروں, مثلا لاہور ہے, لاہور کا صوبہ بنا دیجیے, ملتان ہے, ملتان صوبہ بنا, جیسے ترکی میں انقرہ ہے, استنبول ہے, ازمیر ہے, چھوٹے چھوٹے شہر ہے, ہر ایک کو آزادی دی ہوئی ہے, ہر ایک گورنر ہے, چھوٹے چھوٹے, وہ ایک بڑا گورنر نہیں, چھوٹے ہر علاقے کا, ہر ایک شہر کا جو صوبے کی سطح پر ہے. اس طرح پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جائے, اور تاکہ جو پنجاب کا ہے وہاں پہ بھی وہ ختم ہو, جیسے اس طرح کہ ہر ایک آزادی بھی مل جائے اور کام بھی ہوتا رہے, فیڈرل حکومت کے پاس نہ جانا پڑے, ہر ایک کو آزادی حاصل ہو. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کوئی اس سلسلے میں پاکستان میں ایسا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ سر یہ جو سارا کھیل ہے وہ پاور کا کھیل ہے. کیسے پاور کا کھیل ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ جو کنٹرول ہے نا سر, ابھی ایک ایم این اے چاہتا ہے کہ جو اس کا پورا علاقہ ہے اس سارے علاقہ کا پیسہ اس کے پاس آئے. نہیں, اس میں تو بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کا کام ہونا چاہیے. میں وہی ادھر آ رہا ہوں, میں سر وہ آ رہا ہوں نا سر, وہ اس سے فرق یہ نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے پاس 80 صوبے ہیں یا 80 ڈسٹرکٹ ہیں یا 80 یونٹس ہیں, کچھ بھی نام دے لیں نا سر, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کریں نا, ٹھیک ہے, آپ 200 بنا لیں, ٹھیک ہے, اچھا ہے, جتنے زیادہ ہوں گے اچھا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایم این اے ہے, اس کے پاس ایک ڈسٹرکٹ پورا ہے, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ میں 2.5-3 لاکھ لوگ رہتے ہیں. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں پورا کنٹرول میرے پاس ہو, جو ہے میرے پاس ہو, ڈی سی, ایس ایس پی, جو ڈیولپمنٹ ہے, جو دوسرے ادارے میرے پاس ہوں. تو یہ بیسیکلی وہ ساری پاور کو کنسoliڈیٹ کرنا چاہتا ہے. اگر یہی چیز آگے جو تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ کونسل لیول پہ, جیسے ترکی میں آگے بلدیاتی ادارے ہیں, تو بلدیاتی اداروں میں جائے گی تو اس کو فنڈ بھی دینا پڑے گا, پھر یہ لوگ اس سے کوشچن بھی کریں گے, پاورز بھی ہوں گی. تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے سر ہونا چاہیے ترکی کی طرح. کوئی بھی اس کا نام رکھے, صوبے زیادہ بنا لیں, ڈسٹرکٹ زیادہ بنا لیں, یا بلدیاتی اس کی وہ تقسیم کر لیں, لیکن جتنا زیادہ ڈی سینٹرلائز ہوگا اتنا زیادہ ڈیلیور ہوگا, بالکل صحیح, اتنا زیادہ لوگوں کی پرابلمز حل ہوں گی, اور اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ کمفرٹیبل ہوں گے. یہاں میں آپ کے بات ایڈ کرتا چاہوں, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایون جو منسٹر ہے, جو پرانے سابق منسٹر ہیں, وہ اس وقت یعنی ان کے لیے میئرشپ زیادہ اہمیت, کیونکہ وہاں پہ ان کو اختیارات, منسٹر سے ہونے کے باوجود زیادہ اختیارات ہے, فنڈ ملتے, سب کچھ ملتا ہے, اپنے شہر کو ترقی دے سکتے ہیں. تو اس بارے میں پاکستان میں بھی اگر یہ میئرشپ کو اختیارات دیے جائیں, بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا جائے, تو صوبے جو ہیں وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے. وہ شہر جو ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں جی کام ہو رہا ہے, میرے چھوٹا سا شہر ہے, اور آگے اس علاقے کو ترقی مل رہی ہے. اس بارے میں پاکستان میں سر زیادہ تر ولیجز ہیں نا, ایک چھوٹا سا ولیج ہے, اس کی کچھ پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے جانا کس کے پاس ہے. آپ یونین کونسل آپ کے انیکٹیو, آپ کے بلدیاتی ادارے ہیں نہیں, تو کیا وہ ایک غریب بندہ دیہاتی وہ ایم این اے کے پاس جائے گا سر؟ ایم این اے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو گاؤں میں آتے ہیں, ووٹ مل گئے, ایم این اے بن گیا, یا اسلام آباد میں یا لاہور میں رہتے ہیں, بالکل صحیح. اور اگر وہاں پہ جائیں گے تو گارڈز, پھر اندر کتے شتے, اور اندر سارا سیکورٹی سسٹم. تو عوام کو پتہ نہیں کہ ہمیں یہ تو لفٹ ہی نہیں کرواتے, تو اس لیے اپنے چھوٹے, یہ جو سارا پاکستان میں پرابلم ہے وہ عوام کی وجہ سے ہی ہے. ہمارے عوام اپنے رائٹس کی بات کم کرتے ہیں, ہمارے عوام ایموشنز پہ چلتے ہیں, وہ بیانیے پہ چلتے ہیں, آزادی, حقیقی آزادی, تبدیلی. اور خان صاحب نے اچھا ایک کلچر کیا تھا کہ اچھا قسم کا سنگر بلا لیا, 2-4 خوبصورت ماڈل بنا لی, گانے لگا دیے, تو وہ کنسرٹ ہو جاتا تھا, تو بندے اکٹھے ہو گئے. سر میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سر عوام اگر ایک اپنے سیریسلی 1 2 3 اپنے رائٹ مانگے, اپنے حق کی بات کرے, تو سلولی تھنگز ول کم ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں پہ ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری عوام جاتی نہیں, ہماری عوام کا ایک ڈائریکشن جو ہے وہی بڑا الٹا ہے. ترکی میں ابھی آپ نے دیکھا کہ سر اس وقت لیرا بہت گرا ہے, جس وجہ سے اردوغان صاحب کا سیکنڈ ٹائم پہ رن آؤٹ پہ گئے ہیں, اور اس کے بعد جا کے ان کو تھوڑا سا بڑے مارجن سے, وہ بھی ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے, کیا نام تھا سر ان کا, وہ جو ان کی فیور میں وہ بیٹھ گئے ہیں, ادروائز تو ان کا الیکشن جیتنا مشکل تھا. اسی طریقے سے ہماری عوام کو اپنی حقوق کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ پرسنالٹی کی بات کرنی چاہیے, نہ ایموشنز کی بات کرنی چاہیے. ہمارا فلسطین بعد میں آئے گا, کشمیر ہمارا بعد میں آئے گا, ہمارا دنیا بعد میں آئے گی, ہمارا پاکستان پہلے آئے گا. سر بالکل صحیح, کشمیر پاکستان کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. فلسطینی بھی ہمارے بھائی, ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن ہماری عوام فلسطین پہ نعرے بازی کر رہی ہے, ریلیاں نکل رہی ہیں, جلوس نکل رہی ہیں. آپ اپنی بات کریں, آپ کو کیا چاہیے, آپ اپنے لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں, ان سے کیا پرومسز آپ نے لینے ہیں, وہ ڈیلیور کریں گے. عوام اگر شعور آ جائے عوام میں, تو میرے خیال میں سر چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں.
لیکن ہماری عوام میں سوری ٹو سے شعور نام کی تو کوئی چیز ابھی ہے نہیں. ٹھیک ہے، اب آخری سوال مونا آپ سے ختم کریں گے. پھر آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کو کیسے شعور دلایا جا سکتا ہے، پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کو بتا دیں کہ وہاں پہ پاکستان میں 50% جو ہماری خواتین ہیں اور 65% ہماری یوتھ ہے. یہ ہم اس کو اسٹرینتھ کہتے ہیں. 65% ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اگر یہی 65% یہ جو ہیں ڈکیتی ان چیزوں سے نکال کے آپ ان کو اچھی ایجوکیشن دیں، اچھی آپ اس کو پلیٹ فارم دیں، اپرچونیٹی دیں. اچھا اب یہ کام کون کرے گا؟ ان کو چاہیے. میں یوتھ سے میں کرتی ہوں، میں نے بڑے انٹرویو چیزیں کی اور ان میں ہے. اور یہ بات نہیں کہ ہمارے آنے والے بچے پاکستان سے محبت نہیں کرتے، بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اب انہیں وہ ویژن، کیونکہ ویژن جو ہے نا ہمیں جو ہے ان کو گائیڈ کرنے والے بڑے غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہاں پہ سچی بات ہے، ذمہ داری ہمارے لیڈران کی، ہمارے لیڈرز کی بنتی ہے. وہ ابھی بھی کوئی بچے سے پوچھے گا تو مجھے فوج میں جانا ہے، ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو چیزیں ہمارے ادارے جتنے بدنام ہیں نا، اگر پلیز میں یہ کہتی ہوں آپ نے جو بھی کرنا ہے، کرپشن بھی کرنی ہے، لیکن کچھ اپنے ملک پاکستان کے لیے کرنا ہے. ایجوکیشن پہ کام کر لیں، تعلیم پہ کام کر لیں، تو ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو صحیح 65% ہماری یوتھ کو اگر آپ یوٹیلائز کر لینا، یہ قوم، یہ ملک، یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بس ایجوکیشن پہ اور اپنی یوتھ پہ کام. یہ نہیں یوتھ کو نعرہ بازی پہ آپ لگائیں، وہ جو نہیں انقلاب اور وہ جو دھرنے والا کلچر. میں آپ کو بتاتی چلوں، بات ذرا طویل ہو جائے گی. میں پنجاب گئی تھی، وہاں پہ جو دھرنا دیا ہوا تھا، میں رات کے 1 بجے وہاں موجود تھی اور میں نے ایک بچے سے بات کی جو لا پڑھ رہا تھا، میرڈ تھا اور اس کا بھی بچہ تھا. تو میں نے کہا رات کے 1 بجے صبح تمہاری ایجوکیشن ہوگی، کچھ ہوگا، تم اپنی اماں کے اکلوتے بچے ہو، تمہارے آفس ہوگا، یہ ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، چیزیں. تو میں نے کہا بیٹا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ میں بھی کام کرنے والی بندی ہوں، اگر میں رات کو 2-3 بجے تک جا کے سوں گی تو صبح کام کیا کروں گی؟ تو وہاں پہ ایسے ہی میں نے لوگ دیکھے. تو ہمارے بچوں کو کہیں اور نہ لگائیں، ان کی ایجوکیشن کی طرف، اپنی فیلڈ کی طرف، اپنے کیریئر میں یہ لوگ جاتے ہیں. آپ یقین مانیں جب کچھ بن جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹرز بن کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے. شکریہ بہت بہت. پروگرام میجر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. اس وقت اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.